हवेलियां तैयारा हादसा, मुल्की फिजा सोगवार। तमाम मैयतें पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। मैयतों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट जारी। मुल्क में गैर रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 2.5 मिलियन से ज़ायद। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन गैर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कहीं ज़्यादा। और दिल दिल पाकिस्तान एक मिली नगमा नहीं बल्कि कौमी एहसास। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। चित्राल में कल ही 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया था और पूरे मुल्क में सोग का समा है। एक तरफ हादसे में मरने वाले लवाहिकीन अपने प्यारों की शनाख्त के लिए मुंतज़र हैं, दूसरी तरफ सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हादसे की तहकीकात का ऐलान कर दिया, जो एक तवील अमल है। ऐसे साने के बाद बहुत सवालात जन्म लेते हैं। क्या सेफ्टी और इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तहकीकात आज़ादाना होंगी? क्या बदकिस्मत तैयारा वही था जो 2009 में लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त फिसल गया था और उसे नुकसान पहुंचा था? इसके अलावा प्रोग्राम में हम जानेंगे कि गैर रजिस्टर्ड ख़वातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा क्यों हुआ है। पाकिस्तान में ऐसे इलाके भी हैं जहां ख़वातीन को वोट डालने नहीं दिया जाता। शुरू कर टॉप स्टोरी से। पहले तो चलते हैं पिम्स, जहां डॉन के रिपोर्टर एतजाज़ हसन मौजूद हैं। एतजाज़, क्या अपडेट्स हैं? जो शनाख्त का अमल है कहां तक पहुंचा? जी, तैयारा हादसे में जितने भी जाबाहक अफराद थे उनको पिम्स हस्पताल ही लाया गया है। तमाम को 47 जितनी मैयतें थीं वो इस्लामाबाद के पिम्स हस्पताल ही लाई गई हैं। जिनकी शनाख्त हुई थी 5 अफराद की, उनको हैंड ओवर कर दिया गया है अपने लवाहिकीन को, और बाकी दीगर जो थे उनकी DNA टेस्ट लिए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 25 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनको रजिस्टर किया गया और उनके DNA टेस्ट लिए गए ताकि ये शनाख्त की जा सके कि जो मैयतें यहाँ पर लाई गई हैं उनमें से उनके प्यारे कौन हैं। कहा जा रहा है कि 7 से 8 दिन लगेंगे नताइज आने तक DNA के। उनके बाद ही चूँकि शनाख्त होगी, उनके बाद ही उनको लवाहिकीन के अपने ख़ानदान को के हवाले किया जाएगा। अभी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस तैयारे में जाबाहक अफराद के जो लवाहिकीन हैं वो पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं, दर्जनों की तादाद में मौजूद हैं। तकरीबन 16 फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ चित्राल से है, और बताया जा रहा है कि 20 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ चित्राल से है और उनके प्यारे जो है इस हादसे में जाबाहक हुए हैं। शिकवा ये किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि इन लवाहिकीन की जो ज़हमत है वो अभी तक तमाम नहीं हुई। यहाँ पर भी DNA टेस्ट जो लिए जा रहे हैं। जी एतजाज़, उनको सहूलियात फराहम की जा रही है, उनकी मदद की जा रही है, या वो शिकायत कर रहे हैं? जी, वाकई मैंने कहा ना कि उनकी ज़हमत अभी तक तमाम नहीं हुई। उन्होंने शिकवा किया है कि जो DNA का अमल है उसके लिए जो 7 से 8 दिन बताए गए हैं ये नामुनासिब है। अगर ये फिलफौर हो जाए तो ठीक होगा, क्योंकि लोग बहुत दूर से आए हैं, चित्राल से आए हैं और उनको आने में काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ नुमाइंदे भी मौजूद हैं, चित्राल के अवामी नुमाइंदे MPAs मौजूद हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने ये शिकवा किया कि जो इस्लामाबाद के यहाँ पर अवामी नुमाइंदे थे, ये शहर इक़्तिदार है, यहाँ पर इक़्तिदार के ऐवान हैं, वहाँ से कोई नहीं आया उनको पूछने के लिए। 2 से 3 जो टेंट जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, शब बसरी के भी मुनासिब इंतज़ामात यहाँ पर नहीं किए गए हैं। इस पर वो तमाम जो फैमिलीज़ के लोग हैं वो वाकई शिकवा कुनाह है कि मुनासिब इंतज़ामात किए जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने प्यारों को खोया है और उन्होंने DNA टेस्ट के बाद अपने प्यारों को यहाँ से ले जाना है और काफ़ी देर लगेगी यहाँ रहने में, तो उनके लिए मुनासिब इंतज़ामात होने चाहिए। एतजाज़, सुबह के वक्त तारिक फजल चौधरी पहुंचे हुए थे, उसके बाद उन्होंने कोई चक्कर लगाया? जी नहीं, वज़ीर मुमलिकत आए थे। हमने देखा सुबह के औकात में जब डेड बॉडीज़ यहाँ पर लाई गई, उसके बाद अमीर जमात इस्लामी आए, सिराजुल हक, राजा परवेज़ अशरफ आए, बाकी भी दीगर मारूफ शख्सियात जो है यहाँ आती रहीं, लेकिन यही शिकवा किया जा रहा है कि हुकूमती ज़िम्मेदार जो है वो यहाँ पर नहीं आया।
ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کرتی رہی ہیں جہاں پر خدمت فاؤنڈیشن اور دیگر کچھ جو فلاحی تنظیمیں تھیں انہوں نے اسکاؤٹس تھے انہوں نے بھی یہاں پر کام کیا. پی آئی اے کے اسکاؤٹس بھی کافی کام کر رہے ہیں, رجسٹریشن کا سارا عمل انہوں نے مکمل کیا. لیکن حکومت کی جانب سے یہ جو عدم دلچسپی ظاہر کی جا رہی ہے اس پر کافی یہاں پر جو لواحقین ہیں وہ برہم ہیں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا اعتزاز. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پیلپا کے پریزیڈنٹ کیپٹن خالد حمزہ صاحب. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. حمزہ صاحب, جو ہم نے دیکھے ہیں پچھلے جو حادثات ہوئے تھے, چاہے وہ بھوجا کا ہو چاہے وہ ایئر بلو کا ہو جو 2010 میں ہوا تھا 2012 میں ہوا تھا, تو جب انکوائری رپورٹ سامنے آئی تھی جو الٹیمیٹ جو ذمہ داری تھی وہ پائلٹس پر ڈالی گئی تھی کہ فلائٹ مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی. سب سے پہلے تو میں ان لواحقین اور اس عملے جو اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں ان کی فیملی سے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور صبر دے. اور اس کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ ہر انکوائری کی رپورٹ جو ہے اس کا ذمہ دار پائلٹ کو ٹھہرایا جاتا ہے. اب کسی حد تک آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن پائلٹ ایک ایسا آدمی ہے جو اگر حادثے میں ہلاک ہو گیا تو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کے اور ایک حادثہ جو ہے وہ کوئی بھی حادثہ ہو, چاہے وہ سڑک کا حادثہ ہو, چاہے وہ ٹرین کا, چاہے وہ سمندر کا, چاہے وہ ہوا کا حادثہ ہو, حادثہ ایک دم اسی لمحے رونما نہیں ہوتا. اس کے پیچھے پورا ایک تسلسل ہوتا ہے, چین آف ایونٹس ہوتا ہے, اور چین آف ایونٹس جو ہیں وہ اس حادثے کی ذمہ دار ہوتی ہیں, اور آخری آدمی تو وہ اس لائن میں پائلٹ ہی ہوتا ہے. اس لیے اس کو اس کے اوپر ڈال کر کتاب بند کر دی جاتی ہے, فائل بند کر دی جاتی ہے, اور تاکہ اس کے بعد پیچھے کہیں نہ کسی کو کچھ نہ ہو. لیکن جیسے پی آئی کے سربراہ انہوں نے بھی جو اپنا پریس کانفرنس میں بات کی تھی کہ مسعود جنجوعہ جو کیپٹن تھے ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس تھا, 12,000 جی ہاں بالکل ایکسپیرینس پائلٹ تھا, اور اس جہاز کے اوپر وہ انسٹرکٹر بھی ہیں, استاد بھی تھے, اور استاد ایسے نہیں بنایا جاتا اور کافی ایکسپیرینس کے بعد بنایا جاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایکسپیرینس کی کوئی کمی کی یا اس کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھنے میں آئے کہ جو ابتدائی جو اطلاعات آ رہی ہیں انجن فیلئر کی آ رہی ہیں, تو طیارے میں خرابی تھی؟ جی ہاں, انجن فیلئر کی اطلاع آ رہی ہیں, لیکن پائلٹ نے آخری وقت پہ ایک مے ڈے کی کال دی ہے. میں لاسٹ 38 سال سے یہ نہ میں نے کبھی یہ سنی ہے, اور اللہ نہ سنوائے, اور نہ مجھے یہ کبھی کہنا پڑے اور نہ کسی اور کو کہنا پڑے. میں نے یہ صرف مے ڈے کی کال جو ہے صرف ٹریننگ میں سنی ہے, اس کے علاوہ میں نے نہیں سنی. اور یہ پائلٹ کسی شوقیہ یہ بات نہیں کرتا. صرف دو صورتوں میں وہ مے ڈے کی کال دیتا ہے, یا تو جہاز میں آگ لگ جائے, ٹھیک ہے, یا جہاز انکنٹرولیبل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں وہ مے ڈے کی کال دے. اگر ناظرین کی وضاحت کے لیے آپ بتا سکتے ہیں مے ڈے کال کیا ہوتی ہے؟ مے ڈے کال ایسے ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی, اس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی, اور ایسی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جو اس کے بس سے باہر ہے, اور وہ زمین والے کو یا جس سے بھی اس کا رابطہ ہے, یا ریڈار سے یا جس سے بھی اس کا رابطہ ہے, اس کو بتا دے کہ میں ایکسٹریم ایمرجنسی کی سچویشن میں ہوں اس وقت. اور کوئی پائلٹ شوقیہ یہ بات نہیں کرتا. اور ایک انجن فیل ہو جانا, جہاں تک ایویشن کا تعلق ہے, جہاں تک میرے تجربے کا تعلق ہے, ایک انجن فیل ہو جانا کسی بھی جہاز کے لیے, 2 انجن والے جہاز کے لیے, چاہے وہ ATR ہو چاہے وہ کوئی اور جہاز ہو, کوئی اس کے لیے پرواز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس سے بات آگے بڑھی ہے تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور ہم بات کر رہے ہیں PK-661 کے حادثے کے بارے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن حمزہ جو پریزیڈنٹ ہیں پیلپا کے. بہت بہت شکریہ. حمزہ صاحب, بریک سے پہلے ہم ظاہر ہے کچھ پائلٹس پہ جو ذمہ داری اس پہ ڈالی جاتی ہے اس کی بات کر رہے تھے, لیکن میری کچھ بات ہوئی ہے جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں PIA کے, اور
ان کو جو سب سے زیادہ بڑی شکایت یہ ہے کہ اسپیئر پارٹس نہیں ہیں جہازوں کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ لیز کے لیے تو ان کے پی آئی کے پاس پیسے ہیں، لیکن جہاں بہت ضروری انویسٹ کرنا ہے وہ اسپیئر پارٹس میں ہے تاکہ مینٹیننس بہتر ہو سکے۔ جی ہاں، یہ بات ان کی کافی حد تک درست بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایئر لائن کو، یا خاص طور پہ اس ایئر لائن کو جو فائنینشیل کرائسس میں ہو، اس کو اس شعبے میں انویسٹ کرنے کی کافی ضرورت ہے۔ اور انجینئرز جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس اسپیئرز نہیں ہیں، اس کو بھی کافی حد تک درست مانا جا سکتا ہے، اور بہت اور چیزوں میں تو ہم انویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو ضروری چیز ہے جن کے اوپر جانیں انوالو ہیں اس پہ انویسٹ نہیں کرتے، اور اسی کی وجہ سے جب پائلٹ کو ایک چیز کم، میں یہ نہیں کہہ رہا جس طرح ایک آنکھ سے دکھ سکتا ہے دوسری آنکھ ٹھیک ہے چلے گا، اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں جہاز میں بھی ہوتی ہیں کہ ایک چیز انسروسیبل ہو تو جہاز کی سیفٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس کو آپریٹ کرنے کے لیے پائلٹ کس سٹریس سے گزرتا ہے اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے، یہ بھی ایک عنصر ہے، اور اس چیز کو سرٹیفائی کرنا اور اس چیز کو سروسیبل کرنا اور یہ کرنا، یہ انجینئر کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن کوئی انجینئر ایسا نہیں ہے جو ایک خراب جہاز کو بولے زبردستی پائلٹ کو لے جائے، اور اسی طرح وائس ورثہ کوئی ایسا پائلٹ نہیں ہے جو انسروسیبل جہاز ہو اور اس کو وہ لے جائے۔ ٹھیک ہے جی، حمزہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پی آئی اے کے ترجمان دانیال گیلانی۔ دانیال شکریہ ہونے کا۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی ظاہر ہے کیونکہ کافی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں گے، لیکن ایک سوال میں جو کرنا چاہ رہی تھی، کچھ خبریں سامنے آ رہی تھی جو یہ طیارہ تھا جو APBHO ہے اور ATR-42، یہ وہی طیارہ ہے جو لاہور میں 2009 میں جب لینڈنگ کر رہا تھا ڈیمیج ہو گیا تھا؟ دیکھیں امبر، بات یہ ہے کہ وہ ایک بالکل سیپریٹ ایک ڈفرینٹ ایک چیز ہے۔ اس وقت جہاز کو ٹیل ونڈ اس طرح کی ملی تھی جس کی وجہ سے ہارڈ لینڈنگ جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ اس واقعے کا اس کے ساتھ کمپیریزن جو ہے بٹ از اٹ دی سیم؟ یہ وہی پلین ہے، رجسٹریشن نمبر کیونکہ وہی ہے؟ جی یہ وہی پلین ہے، لیکن اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا۔ سیکنڈلی یہ بات کہ وہ بات 2009 کی بات، بہت پرانی بات ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 7.5 سال جہاز اس کے بعد جو ہے وہ چلا۔ یہ جہاز برانڈ نیو ہم لوگوں نے 2007 میں خریدا تھا۔ اچھا، کچھ جو سوال اٹھتے ہیں وہ ظاہر ہے جو سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ ہے اس کی انڈیپینڈنس پہ بھی ہے۔ جی ہاں، یہ انڈیپینڈنس سے سوالات میں بھی اس چیز سے متفق ہوں، اور نہ ہی مطلب کہ یہ ایک اٹانومس باڈی نہیں، اٹانومس باڈی کہتے تو وہ ہیں کہ وہ اٹانومس باڈی ہیں، لیکن چھتری وہ سول ایویشن کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ تنخواہ سول ایویشن سے شاید لے رہے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کسی اور انڈیپینڈنٹ، جس طرح میں ایک ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں اور میں اس کا سرٹیفائیڈ وہ ہوں، انویسٹیگیٹر بھی ہوں، ٹھیک ہے، ایئر بس کمپنی سے، فرانس سے، لیکن وہ مجھے بیچ میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ کیوں؟ حالانکہ ایکاؤ کا انیکسچر 13 جو ہے وہ اس چیز کو الاؤ کرتا ہے کہ اس کے ایون لواحقین وہ اگر انکوائری میں ایز این آبزرور بیٹھنا چاہیں تو وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں آنے دیں گے۔ لیکن میں اس دفعہ اپنی پوری کوشش کروں گا اور ہر فورم پہ آواز اٹھاؤں گا کہ انیکسچر 13 کے مطابق انکوائری کی جائے۔ کچھ وضاحت کر سکتے ہیں انیکسچر 13؟ انیکسچر 13 میں یہ ہے کہ جو اس کے ریلیٹڈ جو لوگ بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں ان لوگوں سے کنسلٹ کیا جائے، اور اس کو چھپا کے انکوائری نہ کی جائے، اس کو اوپن انکوائری، جس کو آپ لوگ ان کیمرہ کہتے ہیں، جی یہ اسی قسم کی ایک چیز ہے۔ بلکہ جب بھوجا ایئر کریش ہوا تھا تو لواحقین کے دباؤ کی وجہ سے اس کو پبلک کیا گیا تھا، اس رپورٹ کو۔ جی ایسے ہی کیونکہ یہ سول ایویشن لا جو ہے، انٹرنیشنل سول ایویشن لا جو ہے، ایکاؤ جس کو بولتے ہیں، سول ایویشن آرگنائزیشن جو ہے، اس کے انیکسچر 13 میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی روح سے ہم لوگ اس ایسوسیشن ایز این ایسوسیشن، ہم کوئی یونین نہیں ہیں، ہم ایک پروفیشنل باڈی ہیں، ہم جانتے ہیں، جہاز کے بارے میں جانتے ہیں، شاید ان کے بارے میں ان سے زیادہ جانتے ہوں، ان سے زیادہ ہمارا ایکسپیرینس ہو، لیکن وہ ہمیں اس کے قریب نہیں آنے دیں گے یا آنے دیتے، لیکن آئی ول میک شور انشاءاللہ کہ اس دفعہ ایسا نہ ہو۔ اور یہ صرف پائلٹ کے اوپر بلیم کر دینا، پائلٹ کن حالات میں آپریٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کسی نے غور کیا آج تک؟ کن حالات میں آپریٹ کر رہا ہے وہ؟
فائنینشیل کرنچ والی ایئر لائن میں آپریٹ کر رہا ہے, اس کو ہر قسم کے دباؤ کا سامنا ہے, ایون اس کی فیملیز کو نہیں پتا کہ وہ کس کس دباؤ کے تحت وہ فلائٹ آپریٹ کر رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جیسے میں کہتے ہیں ایکسیڈنٹ جو ہے ایک دن میں نہیں ہوتا, چین آف ایونٹس ہے, بہت اس کا تسلسل ہوتا ہے. تو اس کو اس تسلسل میں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. اس کو یہ نہیں ہے کہ 9:14 میں اس نے کہا کہ انجن فیل ہو گیا اور 9:16 کے اندر وہ کریش ہو گیا, 2 منٹ کے اندر 4 کلومیٹر کے اندر کریش ہو گیا. یہ وہ 4 کلومیٹر اس کا پیمانہ نہیں ہے, اس کا پیمانہ کہیں اور دور تک چل جاتا ہے اور جانا چاہیے, دور تک جانا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے اب ہم بات کر رہے تھے انڈیپینڈنس کی, آپ نے کہا انیکسچر 13 کی بھی بات کی, لیکن جہاں تک میں نے پڑھا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کو انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس بنایا جائے, اس کو ایسا نہیں ہوا تھا. یہ تو میں اس کے اوپر کمنٹ زیادہ نہیں کروں گا کہ آنریبل کورٹ نے جب آرڈر دیا اور اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور پھر بھی اس کو انڈیپینڈنٹ کہا جاتا ہے اور پھر بھی آپ اس کی انکوائری رپورٹ مان لیتے ہیں, تو میں اس کے بارے میں آئین خاموش ہے. اصل میں جو فکر یہی ہوتی ہے, ظاہر جو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ 2010 کے بعد یہ تیسرا بڑا حادثہ ہے اور 333 سے زیادہ جانیں گئی ہیں اس دوران. تو جو پاکستان کا ایویشن سیفٹی ریکارڈ ہے وہ پھر اچھا تو نہیں. بالکل, ایویشن سیفٹی ریکارڈ اس سے خراب ہوتا ہے, ملک کا خراب ہوتا ہے, ایئر لائن کا بھی خراب ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ پوری ایز اے ہول ایویشن کا بھی سیفٹی ریکارڈ خراب ہوتا ہے. کیونکہ بات صرف پی آئی اے کی نہیں ہے. نہیں, صرف پی آئی اے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اوور آل ایویشن کی بات کر رہا ہوں. اور اس پورے سیکٹر میں, ایویشن کے سیکٹر میں گورنمنٹ کو, کیونکہ ہم پی آئی اے تو گورنمنٹ اون ہے, باقی پرائیویٹ اون جیسے بھی لوگ ہیں جو بھی جیسے بھی کر رہے ہیں, اس سیکٹر میں انویسٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے اور اس سیکٹر کو سہارا دینے کی شدید ضرورت ہے. اور اس کو صرف اس بات پہ چھوڑ دینا, یہ کہہ دینا, اب جہاں ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ جناب اس کو تو 4 ارب 5 ارب روپے کا خسارہ ہر مہینے ہوتا ہے, اس کو اگر 4-5 ارب روپے ہر مہینے ہم کسی ایک ڈسٹرکٹ پہ ڈیولپمنٹ کام کر دیں تو ساری زندگی ہم الیکشن نہیں ہاریں گے. جب ایٹیچیوڈ یہ ہو تو وہ الیکشن جیتنا ہے یا جانیں بچانی ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے, میڈیا کرے گا, میں نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. لیکن اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں. کے بعد کل ہم نے اپنے پروگرام میں جنید جمشید کو خراج تحسین پیش کیا تھا. آج ہم ڈی سی چترال جو اس پرواز پہ موجود تھے اپنی فیملی کے ساتھ, اسامہ ورائٹ صاحب, ان کو خراج تحسین پیش کریں گے بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں غیر رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 2.5 ملین سے بھی زیادہ ہے. مردوں کے مقابلے میں خواتین رجسٹرڈ ووٹرز کی بہت بڑی تعداد ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مدثر رضوی, جن کا تعلق فیفن سے ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن نیٹ ورک سے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. تھوڑی سی ایکسپلین کر سکتے ہیں ناظرین کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد کیوں ہے؟ میرے خیال میں کوئی 12 ملین ایسی خواتین ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ووٹ کرنے کے لیے. دیکھیں, جو اس وقت جو الیکشن کمیشن نے موسٹ ریسنٹ ڈیٹا دیا ہے ووٹر رجسٹریشن کا, اس کے مطابق ملک میں 97 ملین ووٹرز رجسٹرڈ ہیں, جس میں سے 54 ملین 54.5 ملین مرد ہیں اور 42.42 ملین عورتیں ہیں. یعنی 12 ملین پاکستان میں, اس سے انفرنس اگر نکالیں تو 12 ملین 18 سال سے زیادہ کی عورتیں بنسبت مرد کم ہیں. اور یہ عورتوں کا ووٹر رجسٹریشن ڈیفیسٹ ہے, کیونکہ ڈیموگرافک پروفائل جو ہے اس میں تقریباً اتنی ہی عورتیں ہونی چاہیے جتنے, اگر اتنی نہیں ہیں تو تقریباً اتنی ہی ہونی چاہیے جتنے مرد رجسٹر ہیں. اور اضافہ ہوا ہے اس تعداد میں. اس تعداد میں مارچ 2016 کے مطابق مارچ 2016 میں جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹا ریلیز کی وہ بڑھ کے 42 ملین ہو گئی ہیں اور 1 ملین کا اضافہ ہوا ہے. لیکن جو ڈیفیسٹ ہے عورتوں کی ووٹر رجسٹریشن کا مردوں کے مقابلے میں, وہ 11.57 ملین سے بڑھ کے 12.17 ملین پہ چلا گیا ہے. یعنی یہ ڈیفیسٹ بڑھا ہے کم ہونے کے بجائے. دس از سیریس الیکٹورل کنسرن. بہت زیادہ ہے. تو وجہ یہ ہو سکتی ہے نا کہ ظاہر ہے بالغ زیادہ خواتین ہو گئی ہوں گی, اس کی وجہ سے. واٹ آر دی ریزنس کہ اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں, عورتوں کی جو انڈر رجسٹریشن ہے, اور یہ شاید موسٹ پرابلی دا وومن ہو آر ناٹ رجسٹرڈ, یہ وہ عورتیں جن کے شناختی کارڈ بھی
رجسٹرڈ نہیں ہیں. جو ہماری ووٹر رجسٹریشن کا بنیادی لیگل پریریکویزٹ ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے رجسٹریشن کے لیے بھی اور ووٹ ڈالتے وقت بھی. تو یہ عورتیں غالباً CNIC کے رجسٹریشن لوپ سے بھی باہر ہیں. اب یہ وہ والے مسئلے ہیں جن کو ECP شاید اکیلے, ECP نے ایک ورکنگ گروپ بھی بنایا ہے جینڈر ڈسیبلٹی پہ, پہلی دفعہ اس نے ایفرٹ بھی کی اور 6 مہینے میں 1.7 ملین عورتوں کا اضافہ بھی ہوا ہے. لیکن دس از سم تھنگ جو الیکشن کمیشن شاید اکیلے نہیں کر سکتا. اس کو نادرا اور گورنمنٹ کی ایک اوور ویلمنگ سپورٹ کی ضرورت ہے. نادرا اگر عورتوں کو شناختی کارڈ ایشو نہیں کرے گا, ان پاکٹس میں نہیں پہنچے گا جہاں انڈر رجسٹرڈ عورتیں رہتی ہیں, تو شاید یہ عورتیں ووٹر کے طور پہ رجسٹر بھی نہ ہو پائیں. تو اس میں ایک پورا ہم اسے ووٹر رجسٹریشن ایمرجنسی کہتے ہیں, کیونکہ 12 ملین عورتیں ڈس انفرنچائز ہو جائیں گی اگر ان کو رجسٹر نہیں کیا گیا 2018 کے الیکشن میں. اور اس کے لیے ووٹر ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے شاید ECP, نادرا, گورنمنٹ, گھر گھر بھی جانا پڑے گا. ان کو ڈھونڈنا پڑے گا نا, خواتین ہیں جو ظاہر ہے ان عورتوں کو ڈھونڈنا پڑے گا نا یہ کہاں ہیں, کن پاکٹس میں رہتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ اکٹھے کلسٹرز میں اکٹھی ایک جگہ پہ عورتیں رہ رہی ہوں. یہ مختلف محلوں میں کسی گھر میں کچھ مرد اور ایک عورت رجسٹر, کچھ عورتیں رجسٹر نہیں ہوں گی. تو یہ تو ایک بڑی پرویکٹیو اور ریگریس ایفرٹ نادرا اور ECP کے پارٹ پہ ہونی چاہیے تاکہ ان عورتوں کو ڈھونڈا جائے اور ان کو رجسٹریشن کے لیے موبلائز کیا جائے اور ان کی رجسٹریشن کو انسینٹیوائز بھی کیا جائے. مثال کے طور پہ ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو بہت ساری عورتیں, میجورٹی آف دیم پرابلی لیو آن فرنجز, غربت زدہ پسماندہ طبقات سے ان کا تعلق ہے. کوئی علاقائی کوئی بریک ڈاؤن دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ انڈر رجسٹریشن اگر سینسس بلاک جو ووٹر رجسٹریشن بائی سینسس بلاک کو ہم دیکھیں تو یہ جو انڈر رجسٹریشن کا فنومینا ہے یہ کوئی کسی ایک پروونس یا ایک جگہ پہ محدود نہیں ہے, پورے پاکستان میں ہے. لوگوں کو یہ جان کے شاید حیرت بھی ہو, اس وقت سب سے بڑی انڈر رجسٹریشن عورتوں کی کراچی میں ہے, پنجاب میں سب سے بڑی انڈر رجسٹریشن لاہور میں ہے. تو یہ وہ پاپولیشن کے پاکٹس ہیں جہاں پہ ان عورتوں کو ڈھونڈنا, ان کی رجسٹریشن کو انسینٹیوائز کرنا اور اس بات کو انشور کرنا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے زیادہ سے زیادہ عورتیں رجسٹر ہوں. اب انسینٹیوائز کرنے کے لیے شاید ضروری یہ ہے کہ 75 روپے نادرا شناختی کارڈ کے لیتا ہے, وہ گورنمنٹ اگر ویو آف کرتی ہے 12 ملین عورتوں کے لیے فی, تو 91 کروڑ کا گورنمنٹ کا ایک بل آتا ہے. اگر نادرا کو سبسیڈائز کریں کہ وہ عورتوں سے فیس نہ لیں, دس میں بی ون آف دا انسینٹیوز. اس میں نادرا کے پاس اس وقت MRVs کی انتہائی شدید کمی ہے. نادرا کو موبائل رجسٹریشن وین سپلائی کرنے کی, مین پیکس پہلے ہوتے تھے جو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے لوگ چلے جاتے تھے اس جگہوں پہ جہاں پہ اگر 10-12 عورتیں یا انڈر رجسٹرڈ لوگ ہیں وہاں پہ وہ رجسٹر کر لیتے تھے. وہ سہولیات کم ہوئی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم نادرا کے پاس. وہ شاید گورنمنٹ کو وجہ کیا ہے کہ سہولیات شاید جو سبسڈیز اور گورنمنٹ سے پیسے آنے کی ضرورت ہے وہ سپورٹ نہیں مل رہی, اور نادرا تو ویسے بھی شاید کارپوریٹائز موڈ میں چل گیا ہے. لیکن یہ کام CNIC رجسٹریشن کا اور کارپوریٹائز موڈ میں شاید نہیں ہو سکتا. اس میں گورنمنٹ کو یقیناً پیسے لگانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ 12 ملین عورتیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں رجسٹر ہو پائیں. تو کافی طویل عمل ہے, کیونکہ پہلے تو آپ کو CNIC ان کا بنانا پڑے گا, پھر پہلے ڈھونڈنا پڑے گا, پھر CNIC بنانا پڑے گا, پھر ایز اے ووٹر وہ رجسٹر ہوں گی. تو جب تک آپ نے جیسے کہا پورے سارے سرکاری ادارے کام نہیں کرتے, سرگرم نہیں ہوتے, 2018 سے پہلے ممکن ہو سکتا ہے. دیکھیں کمبرسم پروسیس تو ہے, کمبرسم پروسیس ہے, اس میں نادرا کو اور بھی چیزیں کچھ کرنی پڑیں گی. شاید ڈاکومنٹیشنز جو وہ لیتے ہیں رجسٹریشن کے لیے اس میں تھوڑا سا ریلیکس کرنا پڑے گا. اٹیسٹیشن کی بہت ساری اس قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں جو عام غریب آدمی فلفل نہیں کر پاتا. اب لوکل گورنمنٹ کا پورا انفراسٹرکچر آ گیا, پہلے بھی کاؤنسلرز اٹیسٹ کر دیتے تھے. اس قسم کے کچھ چیزیں انٹروڈیوس کرانی پڑیں گی ٹو انکریج مور اینڈ مور پیپل ٹو رجسٹر رادر دین اب وہ جو پورا ایک پوسٹ ملا منصور نادرا جس موڈ میں گیا ہے اور جس قسم کا کریک ڈاؤن نادرا کے افسروں پہ ہو رہا ہے تو اور بہت زیادہ کاشس ہو گئے رجسٹر کرتے ہوئے. اور اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم رجسٹرنٹس آتے ہیں ان پہ تو اور زیادہ کاغذات کی ضرورت لگاتے ہیں جس کی وجہ سے رجسٹریشن اور ممکن ہو جاتی ہے. تو وہ جو پورے جس نادرا موڈ میں گیا اس سے رجسٹریشن بھی تھوڑی کم ہوئی ہے. تو ان چیزوں کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک ادارے کو اتنا عطاب میں ہم نہ لے کے آ جائیں کہ اس کی کام کرنے کی صلاحیت ہی بالکل ختم ہو جائے یا لوگوں کا کام کرنے کا شوق کی خوف کے مارے نہ کر پائیں. آپ نے بات کی تھی کہ کراچی اور لاہور میں بہت بڑی تعداد ہے جو خواتین رجسٹرڈ نہیں ہیں.
کچھ any reasons کیا مائیگرنٹ پاپولیشن کی وجہ سے؟ دیکھیں مائیگرنٹ پاپولیشن ہے, لوگ بہت تعداد میں آتے ہیں, اور اگین جو سلمز ہیں, جو فرنجز پہ لوگ رہتے ہیں, جو پسماندہ طبقات ہیں شہروں میں, ان کی بڑی تعداد ہے جو رہتی ہے, اور ان کے لیے شاید شناختی کارڈ لینا انسینٹیوائز ہوئی نہیں, ان کے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے, نہ بینک اکاؤنٹ انہوں نے کھلوانا ہے, نہ انہوں نے حج پہ جانا ہے, نہ انہوں نے زکوٰۃ لینی ہے, تو شناختی نہ BISP کی سپورٹ انہیں مل رہی, تو شناختی کارڈ کیوں لیں؟ تو وہ جب تک انسینٹیو نہیں کریٹ ہوتا. ہم نے بھی ایک سٹوریز پہ کی تھی کہ جپسیز پر کی تھی, جو بہت بڑی تعداد جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھے. جی انڈر دا لا جو نومیڈک پاپولیشنز ہیں وہ ووٹر رجسٹر پاکستان میں نہیں ہو سکتے. الیکٹورل رولز ایکٹ 1974 کا جو ہے اس میں نومیڈک پاپولیشنز کو آپ ووٹر رجسٹر نہیں کرتے, جو ہماری ایک بڑی کنسسٹنٹ ڈیمانڈ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو ووٹ رجسٹر ہونا چاہیے, اور ایک خاصی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو مسلسل نومیڈک لائف پاکستان میں گزار رہے ہیں, مختلف شہروں سے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہتے ہیں. اچھا, لیکن معاملہ جو ہے, پرابلم جو ہے وہ صرف رجسٹریشن کا نہیں ہے, کیونکہ گزشتہ کچھ انتخابات میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے علاقے تھے, ایسے حلقے تھے جہاں 10% سے بھی کم خواتین نے ووٹ ڈالا تھا. جی اجازت بھی نہیں, جن کی رجسٹریشن ہوتی ہے ان کو اجازت کچھ علاقوں میں نہیں دی جاتی ووٹ ڈالنے کی. جی یہ جو عورتوں کی پولیٹیکل اور الیکٹورل پارٹیسپیشن دیٹ ہیز ریمینڈ اے ایشو, لیکن 2013 میں عورتوں کی پارٹیسپیشن کنسیڈریبلی امپروو تھی ایز کمپیئر ٹو 2008 الیکشن. مثال کے طور پہ 2008 میں 564 پولنگ اسٹیشنز ایسے تھے, آل فیمیل پولنگ اسٹیشنز, جس میں کسی عورت نے ووٹ نہیں دیا تھا, یعنی 0% ٹرن آؤٹ پولنگ اسٹیشنز تھے. لیکن 2013 کے الیکشن میں 0% پولنگ ٹرن آؤٹ پولنگ اسٹیشنز کی تعداد بہت کم ہو گئی, تو وہ عورتوں کی پارٹیسپیشن یقیناً امپروو کی ہے, لیکن ابھی یقیناً اس میں گنجائش ہے کہ عورتیں آئیں. لیکن اب دوسرا سوال یہ, کیا یہ پارٹیسپیشن خالی عورتوں کا ووٹ ڈال دینا ہی امپورٹنٹ ہے, یا ان کا ایکٹیو انوالومنٹ سیاست میں, فیصلہ سازی میں, کیا پارٹیز ان کو ٹکٹ دے رہی ہیں؟ بہت ساری انتہائی اچھے لیجسلیٹرز خواتین جو ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, کیا پولیٹیکل پارٹیز ان کو جنرل سیٹ میں لا کر الیکشن لڑواتی ہیں؟ یہ بھی اس میں 2-3 قانون سازی کی ہم بات کرتے ہیں اور خواتین کی پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں, تو 2-3 بل جو ہیں اس میں بھی پیش ہوئے, جیسے سینیٹر پیپلز پارٹی کی سینیٹر شری رحمان, انہوں نے سینٹ میں بل پیش کیا تھا. یہی ہم پہلے تو بات کر رہے تھے کہ 10% سے بھی کم اگر خواتین ووٹ ڈالیں تو اس کو پھر نل اینڈ وائڈ کرا دیا. لیکن دس از پرابلمٹک. اب جنرل سیٹ پہ پارٹیز کو بائنڈ کیا جائے کہ جنرل سیٹ پہ زیادہ خواتین کو وہ دیکھیں, دس از پرابلمٹک کہ 10% عورتیں ہی کیوں, 10% مردوں پہ بھی آپ لگا دیں. دس از ڈسکریمنیٹری لا. اور دوسرا, میں بغیر ڈسٹرکٹ کا نام بتائے میرے سامنے کا ہوا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک ڈسٹرکٹ میں بہت شور ہوا کہ بائی الیکشن میں یہاں پہ عورتوں کا ووٹ نہیں پڑے گا, تو وہاں کے جو نمائندین تھے, نوٹیبلز تھے, وہ الیکشن کے ایک افسر کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں, ہم اپنی عورتوں کا ووٹ خود ہی ڈال دیں گے. تو اگر اس قسم کے انسٹنسز پاکستان میں ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہو رہے ہیں, اس میں اگر یہ 10% کی ہم لگا دیں گے, پھر 10% عورتوں کا ووٹ پڑنا ہے یہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ, کیونکہ لیگل پریریکوزٹ تو پورا ہو گیا. اب وہ باقی عورتیں نکل کے ووٹ ڈال رہی ہیں کہ نہیں ڈال رہی, اس کا تو الیکشن کمیشن کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت یا ایویڈنس نہیں ہوگی. تو ہمارے خیال میں ڈسکریمنیٹری ہے یہ پروویژن ان نیچر, اور اس قسم کے لاز لانے سے شاید ہم ری انفورس کریں گے عورتوں کی نان پارٹیسپیشن. دوسرا ایک جو تجویز پیش کی گئی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تھی کہ جنرل سیٹس کے جو ٹکٹس ہیں ان کو بھی جیسے ریزرو سیٹس میں کوٹا ہوتا ہے, خواتین کو کوٹا دیا جائے. بالکل جنرل سیٹس میں بالکل پولیٹیکل پارٹیز, اور اس میں پاکستان میں پولیٹیکل ریفارمز کی شاید ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریاست ویسے ہی بہت انٹروسو ہے, تو اس میں اگر ریگولیشن پولیٹیکل پارٹیز کی بھی کرنے لگے تو بڑی خطرناک صورتحال نکل آئے گی. لیکن یقیناً پولیٹیکل ریفارمز کی ضرورت ہے. پارٹیز کو یقیناً ایک کوٹا ہونا چاہیے کہ جنرل سیٹس پہ عورتوں کو لے کر آئیں, چاہے وہ 25% ہو یا 50% ہو, لیکن اس میں پروویژن ہونی چاہیے کہ عورتوں آل وومن کانسٹیٹوئنسیز بھی ہو سکتی ہیں. کچھ جگہوں پر یہ بھی ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں جنرل سیٹس میں. لیکن اب مسئلہ وہی ہے کہ یہ افرمیٹیو ایکشن
الیکشن تو ہو گیا, پارلیمنٹ میں ہمارے پاس 60 ریزرو سیٹس پہ خواتین آ جاتی ہیں, لیکن اس میں سے کتنی خواتین اس طرح کی ہیں جو گریجویٹ کرتی ہیں جنرل سیٹ کے الیکشن پہ؟ کوئی نہیں. اس کے یقیناً وجوہات ہوں گے, شاید ان کے پاس اتنے اکنامک ریسورسز عورتوں کے پاس نہیں ہوں کہ وہ الیکشن لڑ سکیں, اور الیکشن انتہائی مہنگا پاکستان میں ہوتا جا رہا ہے, بڑی وجوہات اس کی ہیں. لیکن جو اس میں ریزرویشن ہے اور پولیٹیکل ریفارمز ہیں جس سے عورتوں کی ایمنسپیشن ہو سکے مین اسٹریم پالیٹکس میں, اس کی یقیناً پاکستان میں ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا, وقت دینے کا مدثر صاحب. لیکن اب ہم جائیں گے بریک پہ. ویلکم بیک ٹو دا شو. دل دل پاکستان صرف ایک ملی نغمہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی دھن تھی جس نے نہ صرف جنید جمشید کو مشہور کیا بلکہ 90 کی دہائی کی نسل میں امید اور جمہوریت کی ایک نئی امنگ بھی بنی اور پیدا کی. جنید جمشید کو دنیا ہمیشہ اس پہچان سے یاد رکھے گی. مزید اس رپورٹ میں. دل دل پاکستان جو نہ صرف جنید جمشید کی بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بنا. وائٹل سائنس کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے اور دنیا کے سب سے مشہور گانوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آنے والا یہ گانا وائٹل سائنس کا پہلا گانا نہیں تھا. وائٹل سائنس نے اپنا پہلا گانا چہرہ بنایا جس نے اس وقت کے پی ٹی وی پروڈیوسر شعیب منصور کی توجہ وائٹل سائنس کی طرف دلوائی, اور انہوں نے جنید جمشید اور بینڈ کے دیگر ممبران جن میں روہیل حیات, شہزاد حسن اور نصرت حسین شامل تھے کو قومی نغمہ بنانے کی پیشکش کی. لیکن جب انہوں نے دل دل پاکستان کے بول بینڈ کے سامنے رکھے تو انہیں کچھ خاص پسند نہیں آئے. شعیب منصور نے جب بینڈ کو یہ بتایا کہ یہ گیت آنے والے ملی نغمے مقابلے کے لیے ہے تو جنید جمشید اس کے لیے راضی ہو گئے. یہ تھا تو ملی نغمہ, لیکن اس ویڈیو میں بینڈ کے تمام ممبران نے زیب تن کیا جینز اور ٹی شرٹ جو اس وقت کے ضیاء دور کے اسلام پسند پالیسیوں کے بالکل مترادف تھا. اسلام آباد کے سرسبز میدانوں میں شوٹ ہونے والی ویڈیو 14 اگست 1987 کو 3 اور ملی نغموں کے ساتھ پہلی بار نشر ہوئی, لیکن عوام کے دلوں کو بھایا تو دل دل پاکستان, اور اس کی مقبولیت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور اسے پاکستان کے غیر سرکاری ترانے کا درجہ حاصل ہو گیا. اس کی مقبولیت کے چرچے پڑوسی ملک بھارت میں بھی اتنے ہوئے کہ انہوں نے اس کی دھن اور بول چوری کر کے دل دل ہندوستان گیت بنا ڈالا. حالانکہ جنید جمشید نے تبلیغ اسلام کو اپنانے کے بعد موسیقی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا, لیکن ایک نغمہ جو وہ اکثر محفلوں میں گنگناتے تھے تو وہ تھا یہ تو تھی دل دل پاکستان کی کچھ مختصر تاریخ. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں, کامنٹ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج حاضر ہے, ٹویٹر ہینڈل بھی موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈار نیوز. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے خدا حافظ.